जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब जब मीडिया में आते हैं तो एक तासुर ये पैदा होता है कि इस मुल्क की सियासत में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो रमज़ान के आखिरी दिनों में, आखिरी अशरे में शेख रशीद अहमद साहब ने तकरीबन सभी टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए और सियासत के हवाले से पेशीन गोई की और उन्होंने कहा कि ईद के बाद बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं और उनकी ये पेशीन गोई क्या दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए नैब लाहौर ने उनके रिहाइश गाह मॉडल टाउन पर छापा मारा। जब वहाँ पे ना मिले और वहाँ काफ़ी धक्कम पेल रही, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली और दीगर सियासी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो नैब लाहौर की टीम को रजिस्ट करने वहाँ पर पहुँचे। नैब लाहौर की टीम वहाँ से उनके दूसरे घर रायमंड की जानिब रवाना हुई तो जाती उमरा की जानिब बरस्ता रायवंड, तो उनको वापस बुला लिया गया रास्ते से कि वो वहाँ ना जाएं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी ही क्या वो बड़ी पेशीन गोई थी जिसका इशारा शेख रशीद अहमद साहब समेत दीगर काबीना के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे थे? एक सवाल तो ये उठता है। दूसरा ये भी उठता है कि शहबाज शरीफ साहब को पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है मुतअद्दिद बार शहबाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार किया गया, लेकिन रेफरेंस दायर ना हो सका, कहीं भी नैब अपना केस साबित न कर सका और शहबाज शरीफ साहब को अदालतों ने ज़मानतों पर रिहा किया। और साथ में कई मरतबा ये भी मुख्तलिफ मरतबा अदालतों ने जहाँ जरदारी साहब के बारे में इनोसेंट का लफ्ज़ यूज़ किया, वहीं शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किया। अब सवाल ये उठता है कि शहजाद अकबर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया था, जिसमें उन्होंने कुछ सवालात उठाए थे कि असासे आमदन से ज़ायद हैं और उसी हवाले से आज नैब की गिरफ्तारी थी, तो क्या वो तमाम सवालात जो शहजाद अकबर साहब ने उठाए थे क्या उनके जवाब शहबाज शरीफ साहब को देने चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो कि बार बार कह रहे हैं कि वो हर फोरम पर पेश होकर अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं या दे सकते हैं, तो क्यों उन्होंने आज गिरफ्तारी नहीं दी और वो कहाँ थे और क्यों गिरफ्तारी से बच रहे थे? और दूसरी जानिब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से अपील के ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी उन्होंने दायर की हुई है, एप्लीकेशन जो कि कल समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, वो उनको वहाँ से अदालत से कितने दिनों का रिलीफ मिल पाएगा और उसका फ़ायदा शहबाज शरीफ साहब को क्या होगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गवर्नमेंट की पॉलिसी, लॉकडाउन में नरमी बरतने के बाद क्या आवाम SOPs फॉलो करेगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पर तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की, जनाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। मुसर्रत साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली अली गौहर बलोच साहब हैं फैसलाबाद से। अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, माहिर कानून हैं और JUIFA से भी इनका ताल्लुक है, क्वेटा से मुझे ज्वाइन करेंगे। कामरान साहब बहुत शुक्रिया बलूचिस्तान के पहाड़ों से ज्वाइन करने के लिए। तो मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा और कामरान साहब दोनों की इजाज़त से मैं अली भाई आपकी जानिब बढ़ना चाह रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब तो बहुत दावे कर रहे थे, 3 4 5 इंटरव्यूज उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तार करेंगे तो मैं गिरफ्तारी से नहीं घबराता, अगर पूछना चाहते हैं कि मुझ पे जो इल्ज़ामात हैं उनके जवाब चाहिए तो वो जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन आज जब नैब लाहौर पहुंचा, 4 मरतबा बुला चुका है, इससे पहले 3 मरतबा बुला चुका है, शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हो रहे थे, आज चौथी मरतबा, तो क्यों शहबाज शरीफ साहब ने खुद को नैब के हवाले नहीं किया? सर कहाँ थे वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज नैब ने एक दफा से फिर से शहबाज साहब को अपनी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया और साबित किया कि नैब जो है वो वाकई ही न्याजी साहब की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है अपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब वो लीडर है जो कि ऑलरेडी नैब के जितने भी केसेस हैं उनको नैब में भी और पाकिस्तान की अदालतों में भी पेश कर रहे हैं। जिस तरह से कि मियां नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब इस वक्त 12-13 माह से नैब की कस्टडी में है, लेकिन उनके खिलाफ कोई रेफरेंस तक दायर नहीं किया गया। और इसके साथ अली भाई मैं आपकी बात अगर मान लेता, इसी तरह के बयान आपकी सारी लीडरशिप दे रही है सर, तो मेरा सवाल ये उठता है कि जो नैब के इल्ज़ामात हैं या नैब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो पॉइंट्स जिन पर नैब आपके लीडर को या अपोजिशन लीडर को या शहबाज शरीफ साहब को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, तो आप उन सवालों के जवाब दे दें, उन पॉइंट्स के जवाब दे दें, उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाएं, तो ये तो पॉलिटिकली आपको फ़ायदा देगा, बजाय इसके कि आप गिरफ्तारी न दें, बजाय इसके कि आप ये इल्ज़ाम लगाएं कि नैब टीम बी है या नैब इंतकामी कार्रवाई कर रही है। सर ये पुराना फार्मूला हो गया इंतकामी कार्रवाई वाला।
نہیں یہ پرانا فارمولا نہیں ہے. ایک تو میں عدنان بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے اپنا موقف پراپر طریقے کے ساتھ دینے دیں پلیز. آپ پھر جب درمیان میں فوراً کوشچن کر دیتے ہیں تو پھر وہ سر عوام سن چکی نا علی بھائی, پرانی گزارش باتیں تو بار بار ریپیٹ ہو چکی ہیں. 8 بجے کے شو میں بھی یہی بات ہوئی, 7 میں بھی یہی ہوئی, پچھلے 3 مہینے سے یہی ہو رہا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اس سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں نا. میم آپ کی بات ہم سارے مان لیتے ہیں کہ انتقامی کارروائی کو ثابت کر دیجئے. آپ جی بالکل ثابت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے ہائی کورٹ میں اور اس کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے کل کے لیے. اس دوران نیب کا چھاپا مارنا ان کے گھر کے اوپر بڑی بددیانتی پر مبنی ہے اور وہ بالکل وکٹمائزیشن کے لیے آ رہے ہیں. اگر نیب اتنا ہی سچا ہے تو وہ حمزہ شہباز کے خلاف آج تک گرفتاری کے علاوہ ریفرنس کیوں نہیں دائر کر سکا. اور دوسری میں گزارش کروں گا کہ کیا نیب کی آنکھیں کمزور ہیں کہ ان کو چینی چور اور گندم چور نظر نہیں آتے, ان کو بی آر ٹی پشاور میں ڈاکے ڈالنے والے لوگ نظر نہیں آتے. اس وقت چینی چوروں اور گندم چوروں کے خلاف کوئی نیب نے کویسچن پٹ کیا ہے تو بتائیں, کوئی ایف آئی اے نے نیب کو کوئی ریفرنس بھیجا ہے تو بتائیں, نیب نے کوئی ریفرنس اپنا عدالتوں میں دائر کیا ہے چینی چوروں کے خلاف جو اربوں روپے کا چونا لگا گئے ہیں تو بتائیں. یہ صرف شہباز شریف صاحب آلریڈی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی نیب کی کسٹڈی میں رہے. یہ نیب کا وہ کالا قانون ہے جس میں 9 مہینے تک یہ 90 دن تک یہ اریسٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر عدالتوں کے امن و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب لوگوں کی ضمانت, جب شہباز شریف صاحب پہلے ان کی کسٹڈی میں تھے تو اس وقت یہ ریفرنس کیوں نہیں دائر کیا گیا, اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بلایا. اور جب کل ہائی کورٹ میں ان کی پیشی فکس ہو گئی ہے تو آج فوراً ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارنے کیوں گئے. مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے چینی چوری کی ہے ان میں سے کس کس کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا ہے؟ کیا جہانگیر ترین کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا؟ کیا اس کے علاوہ خسرو بختیار کے گھر کے اوپر سر وہ چھاپا علی پڑا؟ بھائی وہ ان کا کیس ہے, اس کا جواب وہ دیں گے. ایسٹس بیونڈ مین آپ کی طرف ہے, منی لانڈرنگ شہباز شریف صاحب کی طرف ہے, اس کا جواب انہوں نے دینا ہے سر. تو یہ تو بڑی اچھی بات تھی, پاکستان کی سیاسی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ گرفتاری آ گئی تو گرفتاری دے دیجئے, فائدہ ہوتا اس سے. نہیں, گرفتاری بالکل دیں گے. ہم نے عدالت میں پٹیشن دائر کی ہے, نیب کو ویٹ کرنا چاہیے جب تک عدالت کا ورژن نہ آئے. اگر عدالت ہمیں کہے تو ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کو ایسی کون سی جلدی ہے کہ جن لوگوں نے چینی کے اربوں روپے کھائے ہیں ان کے دروازہ یہ نہیں کھٹکھٹاتے. اور بار بار آ کر شہباز شریف صاحب جو کہ پہلے بھی عدالتوں سے جو ہے وہ بیل کے اوپر مطلب ہے کہ وہ ہے اور ان کے کیسز کو فیس کر رہے ہیں, اور ایک دن کے بعد ان کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے اور آج یہ ان کے گھر کے اوپر چھاپا مار رہے ہیں. تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نیب نیازی پارٹنرشپ ہے. یہ وہی مسرت صاحبہ جسٹیفیکیشن لے لی بڑی مشکل سے میں نے, اور وہ جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ حکومت کی جانب جو لوگ جن پر الزامات ہیں, کیونکہ الزام شہباز شریف صاحب پر بھی الزام ہے, ثابت نہیں ہوا مسرت صاحبہ, تو علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی تو ایک آپ کی انکوائری کمیشن نے ایک رپورٹ دی, پھر اس کا فرنزک بھی ہوا, تو نیب ان کو پکڑ کے انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کرتی, صرف شہباز شریف یا اپوزیشن کو کیوں پکڑا جاتا ہے؟ نیب کے اسی اقدام کی وجہ سے اپوزیشن یا نون لیگ بار بار نیب کی کارروائیوں کو انتقامی کارروائی اور نیب کی کارروائیوں کو ٹیم بی کا نام دیا جاتا ہے نون لیگ کی جانب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان حیدر, سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا, اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے شیئر کروں وہ یہ کہ میں نے سنا تھا لیکن اپنی زندگی میں ہم لوگ ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں, ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ مکافات عمل ہے, جو کرو گے وہ بھرو گے. اور انہوں نے جس احتیاطی تدابیر کا کہ جس طرح سے احتیاطی تدابیر شہباز شریف صاحب نے آپٹ کی تھی, آج ان کے ورکرز نے اسی طرح سے احتیاطی تدابیر کا مظاہرہ کیا. میں ان کو شاباش ایک تو دوں گی اور ایک اپریشیٹ کروں گی کہ ٹھیک ہے, یہ آ کے جس طرح سے آئسولیشن میں بیٹھے, لیپ ٹاپ کے آگے ماسک لگا کے بیٹھے, آج جب کال دی گئی تو جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا. اور پھر جس طرح سے یہ جو انہوں نے ٹوپی ڈرامے وہاں پہ کیے, دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے کال دی گئی کیا مطلب؟ کال دی گئی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بھائی ماڈل ٹاؤن کے باہر کہ جی پورے پنجاب بھر سے انہوں نے کال دی کہ جی فورن کارکنان, پارلیمنٹیرینز اور سب پہنچے, اور پھر جو لوگ پہنچے وہ آپ نے بھی دیکھے, میڈیا نے بھی دیکھے, وہ کوئی ٹوٹل کل ملا کے جس میں سارے لوگ میڈیا کے ملا کے کوئی 39 کا نمبر تھا. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز
سوشل ڈسٹینسنگ کا اچھا مظاہرہ تھا, اچھی بات ہے, بالکل اسی طرح آگے بھی ان کو اپنی جان کی پرواہ کرنی چاہیے جس طرح ان دو چچا بھتیجی کو اپنی جانوں کی پرواہ ہے کہ ایک لندن میں جا کے مفرور صاحب بیٹھے ہیں, دوسرے مفرور آئے تھے ادھر پنجاب کے عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے, پہلے اندر بیٹھے ہوئے تھے چھپ کے اور اب پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. اور اس ملک کی قسمت کہ آج بھی انہوں نے, اور ان کے ان لوگوں پہ بھی مجھے ترس آ رہا تھا کہ یہ اس بندے نے تو ان سے عید کے دن بھی ملنا گوارا نہیں کیا, عید بھی اس بندے نے جس طرح سے شوٹ کرائی عید کی نماز وہ سب نے دیکھا, اکیلے کھڑے ہو کے جس طرح سے کبھی ادھر منہ کر کے پوز بنا کے ماسک لگا کے تصویریں بنوا رہے ہیں, اور آج پھر یہ بیچارے جو 2-4 لوگ تھے وہ باہر پہنچے ہوئے تھے. اینی ویز امپورٹنٹ چیز یہ ہے, دیکھیں میرا اس سوال ملک میں مسرت صاحبہ, میرا سوال پڑے گا کہ کوئی قانون, اچھا میں آ رہی ہوں عدنان, اسی پہ آ رہی ہوں, ان سے سوال پوچھیں آلو جواب چنا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. اگر نیب عام آدمی کو بلائے وہ تو بھاگا دوڑا چلا جائے, اور ان کو نیب ان کے جرائم کی شکل میں بلائے اور منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہو, کرپشن انہوں نے کی ہو, اور قانون انہوں نے ہر طرح کے توڑے, اس کی وجہ ہے اس میں ان بیچاروں پہ بھی ان کی کوئی غلطی اور قصور نہیں ہے, کیونکہ قانون کو انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی سے زیادہ کبھی اہمیت اور فوقیت دی نہیں, اور انہوں نے اس ملک کو کبھی ریاست یا سٹیٹ سمجھا نہیں, انہوں نے اپنی جاگیر سمجھا, انہوں نے اس ملک کو 22 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا, انکلوڈنگ دیئر اون ایم این ایز ایم پی ایز, میں ان کو شامل کر کے ہم سب کو کہہ رہی ہوں, اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھا. آج قانون سب کے لیے ہے, جس کو جو ادارہ وہ ہمیں بلائے گا. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں آپ کے لیے سوال غیر سیاسی کر دیتا ہوں, مجھے غیر سیاسی اس کا جواب چاہیے. میں مان لیتا ہوں کہ جو الزامات نیب لگا رہی ہے یا شہزاد اکبر صاحب نے شہباز شریف صاحب پہ لگائے, کنڈیشنل مان رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوں گے, تو بھائی اسی ملک میں آپ کے کمیشن نے چینی چوروں کا تذکرہ کر دیا, اس ملک کے غریب عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکلے, تو کیا نیب کو وہ نظر نہیں آتا؟ مطلب ایک نیوٹرل سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے میم. جی بالکل, بڑا اچھا سوال ہے یہ. سوال آپ نے مجھ سے پوچھا, میں تو اس کا جواب دوں گی, لیکن جب میرے بھائی علی سے پوچھا تھا تو انہوں نے اس کا جواب بھی چینی چور دیا تھا, تو میں پہلے ان کے چور پورے کر لوں پھر میں اس پہ بھی آؤں گی, ٹھیک ہے. ان سے پوچھا جائے ایک بندے نے مسٹر اے نے مرڈر کیا ہے, یہ کہیں گے مسٹر بی نے کیا تھا, پہلے اس کو پکڑے پھر ہم اے کو پکڑیں گے, ایسے نہیں ہوتا بھائی صاحب. دوسری بات یہ کہ نیچر آف کرائم انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے, اور جہاں تک کوئی بھی سکینڈل میں آئے, میں نے تو کہہ دیا جو میں جس طرف بات لے کے آ رہی ہوں وہ بات اسی سکینڈل کی طرف ہی آنی تھی, کہ اس ملک میں اب یہ نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. رولنگ ایلیٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ قانون توڑیں گے, کرپشن کریں گے تو پھر ان کو پوچھا نہیں جائے گا. نیب ہر دروازے کو دستک دے سکتی ہے, میرے آپ کے ہم سب کے سمیت. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے پردہ پوشی کرنی ہوتی تو ہم ان چیزوں کو, اس پروسیس کو یہاں تک نہ لے کے آتے کہ آج ان لوگوں کو ہمارے اوپر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, یا ہمارے یہ چیزیں, یہ سکینڈل ٹاک شوز کی زینت بنتے ہیں. اور امپورٹنٹ چیز, اچھا آپ علی صاحب, میں آپ کی بات میں نہیں بولی, پہلے اپنی چوری تو پوری کروا لے نا, پھر اس کے بعد پہلے اپنی تو گنوا لے, پھر ہمارے دروازے پہ 100 بسم اللہ آپ کوئی چیز لے ہائی لائٹ کر دو تو لے آؤ. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ٹاک شوز کے اندر آ کے اس طرح کے سٹنٹس کھیلنے کی بجائے, آپ امپورٹنٹ چیز یہ ہے, آپ میری بات دھیان سے سنیں, میں آپ کی بات میں نہیں بولی, اور عدنان میں نے ان کی بات میں ایک لفظ نہیں بولا, اور اگر یہ اسی طرح بات کریں گے تو میں ان کو بات نہیں کرنے دوں گی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, سوال آپ پوچھیں یا یہ پوچھیں گے. میرے سوال کا جواب آگے مجھے اس پر آگے بڑھنے دیں, یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. کامران صاحب, شہباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ان کو کل ملنا ہے, کل کا وقت ملا, تو کیا اس سے پہلے میرا بھی جواب پورا نہیں ہوا تھا, میں سمجھی شاید مجھے سے آپ دوسرا سوال کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے کامران بھائی سے ایڈیشن لینے دیں کیونکہ لیگل اوپینین بھی آ جائے نا ہمارے پاس. علی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہائی کورٹ میں دائر کر دی تھی اپنی درخواست, تو نیب کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ آج آ کر چھاپا مارتا اور ہمیں زد و کوب کرتا. جب ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے درخواست دائر ہو جاتی ہے اور کسی وجہ سے وہ اگلے دن پہ چلی جاتی ہے وہ درخواست, تو کیا کاروائی لیگلی کر سکتا ہے نیب؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کو کتنا ریلیف مل جائے گا سر لاہور ہائی کورٹ سے؟ دیکھیے, کاروائی کوئی بھی لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ کر بھی سکتی ہے انلیس کوئی ایسا آرڈر موجود ہو جس میں کوئی ریسٹرکشن ہو. تو جب ریسٹرکشن نہیں ہے تو وہ کاروائی کر سکتی تھی. اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ہمارے ہاں ایک رواج بھی ہے پروسیڈنگ کو فرسٹریٹ کرنے کا.
وہ پروسیڈنگ کو فرسٹریٹ بھی ہو جاتی ہے. اس میں جو کل ان کی طرف سے پٹیشن فائل ہوئی ہے, بہرحال وہ لیگلی جو ہے نا وہ کوئی ایسی ان کے اوپر جو ہے نا کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئر نہ کریں یا ان کو گرفتار نہ کر پائیں. تو اب آ جائے گی کہ کل بیل ان کی لگی ہوئی ہے, تو بیل عام طور پہ جو بیل بفور اریسٹ ہوتی ہے جی اس میں چونکہ وہ ڈائریکٹ پروویژن نہیں ہے نیب کے کیسز میں, تو وہ ہم آرٹیکل 199 کو یوز کرتے ہیں, ریٹ فائل کرتے ہیں. تو انٹرم بیل عام طور پہ عدالتیں دے دیتی ہیں, اور اس کے بعد ظاہر اسٹیٹ کو نوٹس ہوتا ہے, نیب کو نوٹس ہوگا, ریکارڈ آئے گا, ریکارڈ کو ایگزامن کریں گے, اور اس میں جو بیل بفور اریسٹ کا جو مین پرنسپل ہے وہ میلافائڈ ہے, بتانا پڑے گا وہ بدنیتی کیا ہے نیب کے پارٹ پہ یا جو کامران صاحب. اسی نیب کانٹیکس میں میرا سوال تھا کہ کتنے دنوں کی ریلیف مل جائے گی, کیونکہ سعد رفیق صاحب کا بھی ایسا ہی کیس ہے اور بالآخر انہیں گرفتاری دینی پڑی تھی, گرفتار کر لیا تھا نیب نے ان کو, آخر کب تک عدالتیں دیتی رہیں گی؟ بیل بیفور اریسٹ میں عام طور پہ کم سے کم ٹائم دیتے ہیں. اب 15 دن سے تو کبھی بھی ایکسیڈ نہیں کرتے بیل بیفور اریسٹ میں. بہت کوئی ایکسیپشن سرکمٹانسز ہوں تو 15 دن سے آگے جاتے ہیں, ادروائز اس سے آگے نہیں جاتے. تو میرا خیال ہے کہ کل جب اگر انٹرم بیل ہو بھی گئی تو کوئی ہفتے کے اندر کی کوئی ٹائم جو ہے نا وہ انیشیل ہیئرنگ کے لیے رکھیں گے. اس کے بعد اگر نیب نے آ کے ٹائم لیا تو پھر آپ کی ذاتی رائے میں آج شہباز شریف صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی, یا جو انہوں نے کیا, کیونکہ ڈیفینیٹلی انہوں وہ سامنے نہیں آئے, نہ وہ ماڈل ٹاؤن والے گھر میں تھے, نہ وہ جاتی عمرہ والے میں تھے, تو ڈیفینیٹلی کسی نے بتا دیا ہوگا یا نیب نے انفارم کر دیا ہوگا کہ دے آر کمنگ, تو وہ وہاں سے کہیں موو کر گئے. تو کیا ان کو آپ کے خیال میں گرفتاری دے دینی چاہیے تھی؟ پولیٹیکلی اور لیگلی ان کو فائدہ ہوتا, یا جو انہوں نے کیا اس سے لیگلی اور پولیٹیکلی فائدہ ہوا ان کو؟ لائف اور لبرٹی جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اگر کوئی اپنی لبرٹی کو بچانے کے لیے کسی عدالت سے رجوع کرتا ہے اور درمیان میں ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو اس میں وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ اس کو کوئی ایسا وہ نہیں کرتا, کوئی اس کو فورس نہیں کرتا کہ نہیں اس کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی. اب رہ گیا اس کا جو ہے ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے. پولیٹیکل اسپیکٹ ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, نون والے ان کی اپنی ایک پارٹی ہے, جنہوں نے بہتر طور پہ سوچا ہوگا, سمجھا ہوگا کہ گرفتاری دینا اس وقت ان کو بینیفٹ اس کا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا. مگر یہاں پہ ایک اور پرابلم ہے, لیگل پرابلم. اگر ہم بیل لے لیتے ہیں, جا کے سلینڈر کر کے بیل بفور اریسٹ لے لیتے ہیں, تو پھر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک اسپیس مل جاتا ہے. اور اگر ہم بیل نہیں لیتے, عام کیسوں کی بات کر رہے ہیں, اور اگر بیل نہیں لیتے اور نیب کی کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں, پھر تو وہ بہانوں سے جو ہے نا 90 دن تو پورے کرتے ہی کرتے ہیں نا. آج یہ کرنا ہے, آج وہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کیا, یہ تھوڑا سا یہ ایویڈنس وہ آ گئی. نیب کا جو وہ ہے نا انویسٹیگیشن کا طریقہ تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, اتنا خوبصورت نہیں ہے کہ آدمی اس کو اپریشیٹ. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی مجھے بریک پہ جانا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا اور مسرت صاحبہ کا اوپینین لے کے پھر بریک پہ جاؤں. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ نیب جب بھی شہباز شریف صاحب کو بلاتا ہے تو پھر ہمیں ایک پریس ریلیز کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ نیب سیٹسفائی نہیں کر پایا, اور اگر نیب آ گیا تھا تو شہباز شریف صاحب ان کے سوالوں کے جواب دے دیتے یا پیش ہو جاتے اور اپنا موقف رکھ دیتے, کیونکہ جو پوائنٹ شہباز شریف صاحب جس پر نہیں پیش ہونا چاہتے وہ تو کرونا کی بات بار بار کر رہے ہیں, جبکہ نیب نے انشور کیا کہ وہ تمام ایس او پیز کو فالو کر کے شہباز شریف سے انویسٹیگیٹ کریں گے چیزوں کو. دیکھیں عدنان, ایک بات تو یہ ہے کہ نیب کے اس وقت متعدد افسران جو ہیں وہ بذات خود کرونا پازیٹیو ان کا آ گیا ہے, اور ان کا آفس بھی جو ہے یا جو بھی ان کا پریمسز ہے وہ سیف نہیں ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ وہ نیب آفس وزٹ کرے. اور اسپیشلی شہباز صاحب جیسے بندے جو کہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیریس قسم کی ڈیزیز کے پیشنٹ رہے ہیں, تو ان کے لیے تو بالکل مناسب نہیں. دوسرا وہ انہوں نے 1 دن کی بیل اپلائی کی, اور ابھی یہ مسرت صاحبہ کہہ رہی تھی کہ نیب دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. مجھے مسرت صاحبہ یہ بتا دیں کہ نیب عمران خان کی باڈی کا دروازہ سب کے دروازے جس نے چوری کی ہے ان سب کے دروازے پہ آئے گا, سب کے نمبر لگیں گے, آپ بس اپنی باری کا ویٹ کریں. آپ نے جواب دینا ہے, میں سوال کر رہا ہوں مسرت صاحبہ, ذرا تھوڑا سا مطلب ہے کہ اپنی باری کا انتظار کریں, اور یہ بتائیں کہ ان کی باڈی کا دروازہ کب نیب کھٹکھٹائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ نیب ان چینی ڈوروں کا جو نیاری صاحب کے دائیں اور بائیں بیٹھے ان کا پہلے آپ کی باجیوں کا تو پورا کر رہے ہیں, جو کچھ کپڑے کا کاروبار کرتی رہی ہیں ساری باجیاں آپ کی. نان پولیٹیکل کویسچن آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر نیب باعث نہیں ہے
تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کے وزراء عید سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ شہباز شریف اریسٹ ہو جائیں گے، کیا چمڑے کے فلاں کاروبار تھے بھائی، اریسٹ ہو جائے گا، زبردست. تو کیا وہ نیب کی بی ٹیم ہے، کیا وہ نیب کے اسپوکس مین ہے؟ کیا اس سے سال ظاہر نہیں ہوتا کہ نیب جو ہے وہ یس، اس ملک کے عوام کی بی ٹیم ہے نیب. آپ چاہیں چاہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ سب کا نمبر لگے گا. اور مسرت علمہ صاحبہ بھی جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی کوئی مطلب یہ بھی سلیکٹڈ گورنمنٹ کا حصہ ہے. اور یہ جو سلیکٹڈ ہے، نیازی صاحب خود لاہور سے الیکشن ہارے، لیکن انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے وہ خواجہ صاحب رفیق صاحب کو درخواست کیا. تو یہ کم از کم مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان جیسی خواتین جو ہے وہ بھی کم از کم اس پارٹی کو، ان کو تو ویسے ہی دیکھ کے خیر بات کہہ دینا چاہیے کہ جو مطلب ہے کہ صرف اور صرف وکٹمائزیشن پر یقین رکھتی ہیں، حکومتی دہشت گردی پر یقین رکھتی ہیں، اور پوری حکومت کو. سر ایک پوائنٹ اور بھی بتا دیجئے، مسرت صاحب نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو بلایا کال کر کے کہ آپ پہنچیے شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ پہ. جب شہباز شریف صاحب اندر نہیں تھے تو پھر لوگوں کو کیوں بلایا سر آپ نے؟ بیچارہ وہ عمران نذیر نیچے گر گیا، پانی مانگ رہا تھا بیچارہ. بیبیوں کو، ان عورتوں کو بلا کے باہر کھڑا کر دیا، ایک وہ مریم اور ایک وہ جو شہباز شریف کو گالیاں دیتی تھی نظمہ بخاری. پولیس دھکے مار رہی تھی اور اندر نہیں جانے دے رہے تھے. خدا یہ ٹائم بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ سے ڈرے، وہ وقت آنے والا ہے جب مسرت صاحبہ آپ کے لیے اور آپ کی جو یہ نیب ہے اس کے لیے اور آپ کے تمام سلیکٹڈ نمائندوں کے لیے کہ زمین انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تنگ ہو جائے گی پاکستان کی. آپ دیکھیں گے. اور جب شہباز صاحب نیب کے مسرت صاحب ایک کامنٹ کر دیجیے جلدی سے، مجھے بریک پہ جانا ہے یا بریک کے بعد آپ کی طرف آ جاتا ہوں. بریک لے لو یار پہلے. چپ کرائے نا آپ کے نہیں میں بریک کے بعد آپ کو ٹائم دیتا ہوں، بریک لے لیجیے جلدی سے، بریک لے لیں. ویلکم بیک ناظرین. مسرت صاحبہ ویسے اس بات کو تو شاید میں بھی انڈورس کرتا ہوں کہ آپ کے کولیگ، آپ کے کیبنٹ کے لوگ، خاص طور پہ شیخ رشید احمد صاحب جب 10 دن پہلے پیشین گوئی کر دیں گے کہ عید کے بعد یہ ہو جائے گا اور کوئی بڑی گرفتاری ہو جائے گی، اور پھر سڈن نیب اگر اپوزیشن لیڈر کوئی بھی ہوتا، جب ابھی شہباز شریف صاحب ہیں، کل کو بلاول صاحب ہوں گے یا کل کو عمران خان صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی کسی پارٹی کا بھی اگر رہنما اپوزیشن لیڈر پکڑا جائے اور اس کی پیشین گوئی 15 دن پہلے کیبنٹ کا کوئی بندہ کر دے، تو پھر تو سوال اٹھے گا کہ یہ اتفاق تھا، معجزہ تھا، حادثہ تھا یا کیا تھا؟ دیکھیں عدنان، 2-3 چیزیں ہیں فیکچول جو ہیں. دیکھیں ایسے ہی کوئی نہیں کہہ دیتا کہ بڑی گرفتاریوں سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نیب کو انڈیپینڈنٹ ادارہ نہ صرف ہم نے بتایا ہوا ہے، ہم ان کو بیکنگ میں اسٹرینتھن بھی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح کا پولیٹیکل تھریٹ، کسی قسم کا انفلوئنس ہم نہیں ہونے دیں گے آن آئیدر سائیڈ. یہ تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹیٹ پیچھے کھڑی ہوگی تو کسی ادارے نے پرفارم کرنا ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو پھر جو کیسز ہیں نیب میں وہ سب کو پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، وہ شیخ رشید صاحب کو بھی پتا ہے، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی میں جس مرضی پارٹی میں لوگ موجود ہیں ان سب کو پتا ہے. تو ان کے نیچر آف کیسز، ان کی نیچر آف کرپشن، ان کی نیچر آف کرائم سب کو پتا ہے. شیخ رشید صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے اگر اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تو اس میں نمبر کس کا لگنا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک تو یہ میں بات طے کر دوں. لیکن نہیں مسرت صاحبہ ایک چیز ایڈ کر لیں. ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لوں، پہلے بھی مجھے ٹائم نہیں ملا. نہیں ایک چیز اور ایڈ کر لیں، میں ٹائم آپ کو ہی دے رہا ہوں. ایک چیز ایڈ کر لیں، مطلب یہ کیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ نیوٹرل اور آزاد ادارہ ہے جس کو معلم جبا، کے پی کے کا ہیلی کاپٹر، اور دوسری جانب اب چینی کا کیس آپ سب کے سامنے ہے نا. نیب اگر خود مختار ہے، بی آر ٹی، چلو اس میں تو ایک عدالتی مداخلت آ گئی نا، تو دیر آر لاٹ آف کیسز جو آپ کی سائڈ پہ بھی ہیں. تو نیب کا رخ ادھر کیوں نہیں جاتا؟ کیوں جہانگیر ترین، خسرو بختیار، پرویز خٹک صاحب، محمود خان صاحب، ان کے گھر کے باہر نیب پولیس کیوں نظر نہیں آتی؟ کیوں شہباز شریف، حمزہ شہباز، زرداری صاحب، دورانی صاحب اور انہی اپوزیشن کے لوگوں کے گھروں کے باہر کیوں نیب اور پولیس نظر آتی ہے؟ میم دیکھیں نا، آپ ان سارے کیسز کا اس شریف خاندان کی کرپشن کے ساتھ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. آپ کوئی دنیا کے نیوٹرل ایکسپرٹس بھی بٹھا لو نا جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہ ہو،
ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو یہی جواب دیں گے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بندہ جو سپر مین بن کے لنڈن سے تشریف لایا یہاں پہ کہ کرونا سے بچانے آ رہا ہے، یا کرونا سے نہ بھی، عوام کو تو چلے انہوں نے پہلے ہی بھاڑ میں جھونکا ہوا تھا، یہ اپنے وہ ورکر آج جو دھکے کھاتے ہوئے بے ہوش ہو کے، ایک بی بی وہ جو کسی زمانے میں ان کو چور کہتی تھی، آج وہ بھی ان کے دروازے پہ کھڑی ہوئی خیر سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے پہنچی ہوئی تھی، تو عورتوں کو بلا کے خود کہیں چھپ کے جا کے بیٹھ گئے ہیں. اور پہلے یہ جب بھی ان سے نیب پوچھتی، مجھے یہ بتائیں کیا نیب کسی سے کرپشن کا کوئی بھی چیز پوچھے گی، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ میں 69 ایئرز اولڈ مین ہوں، میں ضعیف ہو چکا ہوں، میری امیونٹی کم ہے، میں کینسر سروائیور ہوں. یہ ساری ریالٹیز تو تب بھی تھیں جب وہ لنڈن میں تھے. کرونا میں انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے یہاں پہ گند کرنے کے. یہ پتہ نہیں کون سے خواب لے کے آئے تھے، کوئی پرائم منسٹر بننے آئے تھے، یا پتہ نہیں ان کو کس چکر میں یہ بندہ یہاں پہ پہنچا ہے. جس دن سے یہ آیا یہ آئسولیشن میں ہے، سوائے انتشار کے اور فضول قسم کی فنی قسم کی حرکتیں کرنے کے علاوہ اس نے کیا کچھ نہیں. نیب نے تو ان کو بلانا ہے کہ پہلے تو آپ بھائی کے دیکھیں، نیب ان کو وہاں بھی بلا رہی تھی، انہوں نے بھائی کا سرجری، بھائی کو یہ، بھائی کو وہ، پتہ یہ چلا کہ وہ بھائی بھی اور ہی کوئی نکلا ہے جو یہاں پہ حالت نزا میں تھا، جس کی کل خوانی ہوئی، جس کی قرآن خوانی ہوئی، جس کے اوپر لوگ ورکر ان کے چھریاں مار رہے تھے خود کو، انہوں نے ان کو ڈچ کیا، ڈاج کیا، خود چلے گئے لنڈن. آج وہ لنڈن کے وہ دیکھیں جیسے چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں ادھر بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ، اور ادھر لوگوں کو یہ بندہ ٹوپی ڈرامے کر کے پہنچ گیا ہے. دیکھیں میں جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ یہ کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی فار آل ہونی ہے، ہو کے رہنی ہے. جس نے جتنا کرپشن کا پیسہ لوٹا ہے ان کی نہ صرف وہ پیسے واپس ان کو دینے پڑیں گے، ان کو اس ملک میں انشاءاللہ تعالی عزت کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا. یہ قابل احترام لوگ نہیں ہیں جن کے ناموں کے ساتھ یہ شریف اور صاحب اور یہ لگاتے ہیں. انہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ چھوڑا ہے کہ اگر میں یہ بتاؤں کہ اگر اس وقت کوئی آنیسٹ لیڈرشپ نہ ملی ہوتی تو آج یہ ملک شاید مودی کو بیچ کے جا چکے ہوتے. یہ شاید یہ ملک کی یہ شاید اس ملک کو دیوالیہ کر کے کر کے بولی لگا رہے ہوتے. تو ہمیں ان سے جو ہمارا غم و غصہ ہے وہ پرسنل ذاتی بالکل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کے قانون، انہوں نے اس ملک کے اداروں، انہوں نے اس ملک کی عوام کسی کو کسی قابل نہیں سمجھا. اور تو اور انہوں نے اپنے ورکرز کی توہین کی کہ جن کو دن میں 10 دفعہ ان کی خبر سناتے تھے، اور ورکرز معصوم بیچارے دن رات روتے تھے، پلیٹلیٹس کا نمبر یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب انہیں یہ ہونے والا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا. اور خیر سے ڈاکٹر عدنان صاحب واپس تشریف لے آئے ہیں، جو لائیو میراتھن کورٹس نے بھیجا، کورٹس نے بھیجا. میں کہہ رہی ہوں کورٹس نے بھیجا، نہ گور نہ ہم نے بھیجا نہ آپ نے بھیجا. کورٹس کی پرمیشن کے آپ کا ساتھ میڈیکل اور بورڈ تھا، کنڈیشنل آپ گئے نے تھے ری چیک کہ کیا، یہ آپ کی حکومت رپورٹ سے کو بھیجا گیا. دیکھیں عدنان، انہوں نے کہا تھا یہ حکومت کو اپڈیٹ دیں گے، یہ لمحہ بلمحہ اسی طرح وہ تو بھیجنے کے بعد کی بات ہے نا. اب یہ دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، آپ چیپٹر 1 پہ رہیے. اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ایک نوٹنکی تشریف لاتی ہے واپس، اور وہ آ کے نوٹنکی کیا سپر مین سے وہ اسپائڈر مین. اور آج آگے بڑھنا مجھے کامران صاحب، گو ٹو پوائنٹ میم. کامران صاحب، پتہ ہی نہیں چلا وہ دو کدھر چلے سوال ہے گئے، آپ کے زمین لیے، کھا گیا، دو آسمان سوال نکل گیا. وہ سپر مین کو جو یہاں سے میں اس کا جواب علی صاحب سے لیتا ہوں. مسرت صاحب مجھے آگے بڑھنے دیں. کامران صاحب دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ نیب پر ہر دفعہ اپوزیشن کی جماعتیں یہ الزام لگاتی ہیں کہ نیب ٹیم بی ہے، نیب انتقامی کارروائی کر رہا ہے. لیکن میں جتنی کارروائیاں اٹھا کے دیکھتا ہوں 2 سالوں کی، 1.5 سال کی، نیب نے کہیں قانون سے ہٹ کر کوئی کارروائی نہیں کی. ود ان دی لا جتنے بھی اقدامات کیے. تو یہ الزام کیوں لگتا ہے اور یہ کیسے ہٹ سکتا ہے کہ ادارے کی ساکھ خراب ہو رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 سر، کیا شہباز شریف صاحب صرف کرونا کے لیے آئے تھے؟ کیا انہیں خدشہ نہیں تھا، یا انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے یا ان پر کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کیسز تو کافی سارے ان کے خلاف اس سے پہلے بھی چل رہے تھے. کامران صاحب دیکھیے ڈسکریمنیشن کیا ہے؟ ڈسکریمنیشن یہی ہے کہ اگر اے کے اگینسٹ کوئی ایلیگیشن ہے تو اس کو ٹرائی کیا جائے، اور بی کے اگینسٹ ایلیگیشن ہے تو اس کو ٹرائی نہ کیا جائے. یہ نیب جس دن سے بنا ہے 99 سے، اس وقت سے جو ہے نا یہ بازو مروڑنے کا ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا. جس کا بازو مروڑا جاتا ہے، وہ جب جس کا بازو مروڑا جاتا ہے، وہ جب وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے یا وہ جو ان کے مطلب پہ آ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ بازو مروڑنا جو ہے نا وہ کم کر دیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کو پینڈ کر دیا جاتا ہے. اب مٹیریل جو ہے نا جب آدمی کوئی پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے کسی سر، کامران صاحب اختلاف ہے، ذرا سا اختلاف ہے مجھے سر آپ سے. مطلب میں آپ کی بات کو یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اے پہ کیس ہے تو اے کو پکڑ لو، بی پہ ہے تو بی کو چھوڑ دو. مطلب اے پہ الزام تو ہے یا اے قصوروار تو ہے نا سر. سر قصوروار تو ہے نا، نیب قصورواروں پہ ہاتھ ڈال رہا ہے.
نیب کو تو جواب چاہیے وہ دے دیں. یہ تو کوئی سوال جواب نہ ہوا کہ کیونکہ جی آپ پرویز خٹک کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے یا جہانگیر ترین کے خلاف نہیں کر رہے تو لہٰذا میرے گھر مت آئیے. اٹ از ناٹ دا جسٹیفیکیشن. جی سر, شاید میری بات کو فالو نہیں کر سکے. جی شاید میری بات کو فالو نہیں کر سکے. قصور کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے. قصور کا فیصلہ جو ہے نیب نے اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے اور چالان جو ہے وہ یا ریفرنس جو ہے وہ کورٹ میں لانا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. اس کے بعد اس کی انوسنس کا یا گلٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کرنا ہے عدالت نے. اور وہ عدالتیں جو ہے نا 3 سر, ہم عدالتوں سے پہلے نیب کو برا کہہ رہے ہیں نا کامران بھائی, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. عدالتوں میں تک بات جاتی نہیں, اپوزیشن اٹھ کے کہہ دیتی ہے کہ نیب غلط کر رہی ہے. بھائی ثابت کرو نا کہاں غلط کر رہی ہے. مطلب 1.5 سال میں مجھے کوئی ایک کاروائی بتائیں جو نیب نے قانون سے ہٹ کے کی ہو. مطلب یہ کوئی جواز نہیں کہ عدنان حیدر چور ہے, اس کی چوری مت پکڑو کیونکہ عدنان حیدر کے پروڈیوسر نے بھی چوری کیا, پہلے اس کو پکڑو. مطلب اٹ از ناٹ جسٹیفیکیشن سر ایز پر لا. اس میں ایسا ہے کہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اسٹیبلش کرنا ہے وہ پراسیکیوشن جو کرنی ہے جس ادارے نے اس نے اسٹیبلش کرنا ہے. ممکن ہے کہ جس کے خلاف الزام لگا ہو وہ واقعی چور ہو, مگر اگر وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیگلی چور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جا کے سب کچھ نیب کو اسٹیبلش کرنا ہے. اسٹیبلش کرنے کا ٹائم ہی تو نہیں دے رہے نا ہم, یہی تو بات کر رہا ہوں, اسٹیبلش کرنے کا ٹائم ہی نہیں دے رہے. مطلب میں نے نیب کو اس لیے برا کہہ دیا کہ وہ شہباز شریف کے گھر کے باہر چلی گئی, اور میں نے یہ کہا کہ تم پی ٹی آئی کے لیڈر کے گھروں کے باہر کیوں نہیں جاتی. تو یہ بڑی عجیب سی جسٹیفیکیشن ہے. کہا جاتا ہے برا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی ایلیگیشن جو وہ لگائے جا رہے ہیں یہ پرانے ہیں. اگر وہ نیب بر وقت کوئی کاروائی کرتی, جس وقت ٹائم تھا کاروائی کرنے کا, جس وقت وہ پاور میں تھے اس وقت کاروائی کرتی تو شاید اس کو برا نہ کہا جاتا, اس وقت اس کو اپریشیٹ کیا جاتا. یہ جو کچھ جو اب میٹر چل رہا ہے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بھی جو ہے نا وہ ان کا وہ سارا مٹیریل جو ہے نا اکٹھا کیا جا رہا ہوگا, اور اس کے بعد یہ سارا کچھ اس وقت لایا جائے گا جب یہ پاور میں نہیں ہوں گے. تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے اندر کریے. یہ نہ کریے کہ اس کو کسی چیز کو روک لیجیے, بازو مروڑنا ہے تو کب مروڑنا ہے. علی بھائی سادہ لفظوں میں سوال ہے میرا, علی بھائی سادہ لفظوں میں شہزاد اکبر صاحب نے کچھ چیزیں سامنے رکھی جس پر نیب نے اپنی انکوائری شروع کی سر. اس میں 3-4 اہم باتیں ہیں. نثار گل اور علی احمد صاحب جو کہ فرنٹ مین تھے شہباز شریف صاحب کے, اگر وہ نہیں تھے تو شہباز شریف صاحب یا نون لیگ یہ بتا دے کہ اپوزیشن لیڈر کے یا آپ کی پارٹی کے صدر کے یہ دونوں فرنٹ مین نہیں تھے, اور ان دونوں کمپنیز سے شہباز شریف صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں. 450 ارب روپے منتقل ہوئے. شہزاد اکبر صاحب ایک ڈاکومنٹس دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بینک ٹرانزیکشن ہے. آپ ایک بینک ٹرانزیکشن دکھا دیجئے کہ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں ان کا ان 450 ارب روپے سے, ملین سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہی 17.5 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. بجائے اس کے کہ ہم روز ٹی وی ٹاک شوز پہ لڑیں, سپر لیڈ اخباروں میں چھپے, قوم کا وقت اس بات میں ضائع ہو کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, ہم کرونا اور اس کی پالیسی پہ بات کریں. آپ ایک لیگل جسٹیفیکیشن دے دیجئے تاکہ کل کوئی آپ پہ الزام نہ لگ سکیں. سر دیکھیں عدنان, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو کچھ دن پہلے ایف آئی اے نے رپورٹ بنائی جی, اس میں جو عمران نیازی اور وہ جو بزدار صاحب ان کے چیف منسٹر ہیں وہ سب سے پہلے ملزم نمبر 1 ہیں کہ جنہوں نے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, گندم کو نہیں علی بھائی بریک پہ جانا, میرے سوال کا جواب دے دیں. میں بریک کے بعد آپ کو 4 منٹ دے دوں گا. مسرت صاحبہ, کامران صاحب میرے دونوں بہت اچھے دوست ہیں, میں وہ بیٹھے رہیں گے, وہ بات نہیں کریں گے, اس پر بات کر لیجیے گا. کم آن دا پوائنٹ سر. عدنان حیدر نے 17.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کی, یہ اس کی ٹرانزیکشن ہے. عدنان حیدر دکھا دے گا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں یہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی, مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ اور میں لڑنا, مسرت صاحب اور آپ کا لڑنا بند ہو جائے گا. سر عدنان صاحب مجھے بات کر رہے تھے پلیز. جی سر, گزارش یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب ان کے نیب آفس میں جاتے ہیں, جب یہ بلاتے ہیں تو اس وقت یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جس گاڑی پہ آئے ہیں یہ آپ کی گاڑی ہے یا آپ کے بیٹے کی گاڑی ہے. اس وقت تو انہیں سوال نامہ بھوٹ جاتا ہے. اور شہزاد اکبر صاحب کو کہوں گا کہ ان کے بارے میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی کچھ سوال کیے ہیں, یہ ان کے بھی جواب دے دیں. یہ ایک بوگس آدمی ہے جو کہ ڈوئل نیشنلٹی رکھتا ہے, اور یہ بوگس قسم کے ڈاکومنٹس صرف لے کر آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ وہی نیب کا نمائندہ ہے نا جس نیب کو انہوں نے اربوں ڈالر کروڑوں میں جرمانہ کروا دیا انگلینڈ میں. انگلینڈ کی عدالت میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ہماری نون لیگ کی لیڈرشپ کی بیل لی
تو آپ ان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی فائنڈنگ چیک کر لیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس لینگویج سے نیب کے بارے میں جو لینگویج یوز کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے کیسز لے آتے ہیں اور جب یہ عدالت میں آتے ہیں تو نہ اس کے اوپر کوئی ان کے پاس کوئی گواہ ہوتا ہے نہ کوئی ان کے پاس ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک پولیٹیکل انجینئرنگ اور وکٹمائزیشن کے لیے ادارہ ہوا ہے. شہزاد اکبر ہوتا کون ہے؟ کیا وہ نیب کا چیئرمین ہے؟ شہزاد اکبر مجھے بتائیں کیا وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے؟ شہزاد اکبر سر منتخب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب ہیں، ان کا پورٹ فولیو ہے سر. وہ اپوزیشن کی کردار کشی اور نیب نیازی پارٹنرشپ کے لیے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے، جھوٹے کیس بنانے میں، جھوٹی پریس کانفرنس کرنے میں. یہ قاضی فائد عیسیٰ جو جسٹس ہیں ان کے سوالوں کا کیوں جواب نہیں دیتے؟ جو سپریم کورٹ کا جج ان کو سچی بات مسرت صاحب آپ کمنٹ کرنا ہے، نہیں تو میں بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں. مسرت صاحب اگر کمنٹ کرنا ہے جلدی سے. جی مسرت چیمہ صاحبہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ عمران نیازی جس نے گندم چوری اور چینی چوری کروائی اس کے خلاف نیب نے بتاؤ کہ کیا ریفرنس دائر کیا؟ مسرت صاحب اوور ٹو یو، جلدی سے بریک پہ جانا مجھے. مسرت صاحب عدنان میں تو یہ کہوں گی کہ آسٹریلیا والے شہباز شریف کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ وہ بھینسوں کا بزنس ہمیں بھی بتائے تاکہ ہم گائے چھوڑ کے وہ بھینسیں رکھیں جو کروڑوں روپے دیتی ہیں. دیکھیں ان کے فرنٹ مین سامنے آ گئے، ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ ان کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ وہ بندہ جو غریب آدمی ان کے ہاں ملازم تھا اس کے پاس کروڑوں روپے کیسے آئے اور کیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے. یہ جی علی گوہر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پھر یہ سوچتے ان کو کرنی مسرت صاحب کو عطا تارڑ نے کلیئر کر دیا تھا. مسرت صاحبہ عطا تارڑ نے کلیئر کر دیا تھا کروڑوں روپے عطا تارڑ صاحب نے کہ وہ بھینسوں کا نہیں ہے، ڈیری فارم کا بزنس ہے. میری اس بات کو بھی یہ مائنڈ کر لیتے علی بھائی جواب تو لے لیں، علی بھائی جواب لے لیں نا جھوٹی باتیں. سر جواب تو لے لیں، پھر اس طرح تو نہ آپ کی سمجھ آئے گی نہ میری سمجھ آئے گی. کامران صاحب ہم کو تینوں کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. سر جواب تو لے لیں. مسرت صاحبہ سے میں نے بریک پہ جانا ہے. مسرت صاحبہ نہیں انہی سے لے لیں، یہ بہت اچھے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ پوری 22 کروڑ عوام ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہی ہے اور ان کو بڑی شابش بھی ملے گی ان کے لیڈرشپ سے. انہیں کہا 2 منٹ اور بول لیں، مجھے میری باری پہ وہ ٹائم دے جس میں میں خود بات کر سکوں. جی نو پرابلم، آئی ہیو نو آبجیکشن. یہ اکیلے کرتے رہیں، یہ کرتے رہیں بات. آپ کی باری ہے مسرت صاحبہ، اوور ٹو یو میم، آپ کی باری ہے. بریک پہ جانا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے دور میں جہاں جہاں کہیں بھی کرپشن کے شواہد ملے اس میں ہم رپورٹس بھی تیار کریں گے، اس میں ہم انویسٹیگیشن بھی کریں گے، وہ رپورٹس منظر عام پہ بھی آئیں گی. انہوں نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ رپورٹ نہیں آئے گی منظر عام پہ، وہ آئی. اس کے بعد یہ نام ہٹا دیے جائیں گے، کوئی نام نہیں ہٹا. اگلا جو پروسیس ہے اس پہ بھی جمع خرچ باقی رکھیں. ابھی تو یہ کہانی 3 ارب کی نہیں ہے، یہ 29 ارب سے پیچھے بہت 34 ارب تک جائے گی اور 34 ارب کو جب ڈھونڈنے نکلیں گے تو پیچھے کئی 100 ارب پہ جائے گی. ایک بریک لے رہا ہوں مسرت صاحبہ، مجھے ختم کرنا اس ٹاپک کو. ہم جو بھی لوگ سیاست میں کرپشن کرتے ہیں ہم ان کو نشان عبرت بنائیں گے. اللہ کرے بنے میم، اللہ کرے اس ملک سے کرپشن ختم ہو. ایک بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین، اور بریک کے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے بعد ایس او پیز کو اگر فالو نہ کیا تو حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. کامران مرزا صاحب، کرونا کے وار پاکستان میں زور و شور سے جاری ہیں. ایس او پیز کو فالو کرنا عوام کی رسپانسبلٹی ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی، 5 دن کاروبار کی اجازت بھی دے دی گئی، پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلے گی، جہازوں کی سروسز بھی چلیں گی، لوگ مارکیٹوں میں بھی جا سکیں گے، آفس بھی کھول دیے گئے ہیں. 76,398 کا فگر ہے سر اس وقت میرے پاس. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ 2 پارلیمنٹیرینز جن میں صوبائی اسمبلی سندھ کے مرزا بلوچ صاحب جو کہ صوبائی وزیر بھی تھے، اور منیر اورکزئی صاحب جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے تھا جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ اور اس طرح کئی کیسز ہیں جو اس دنیا میں اب نہیں رہے کرونا کی وجہ سے. حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں سر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم یا گورنمنٹ جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرا پائے گی؟ کیونکہ لاک ڈاؤن تو ہم نے کھول دیا، ہماری مجبوری تھی، اکانومی اور پاکستان کے معاشی حالات. سر دیکھیے شاید نہیں کر پائے، اس کی وجہ یہ کہ گورنمنٹ کنفیوژن کا شکار ہے. 3 بہت بڑے مسئلے اس وقت جو نا درپیش ہیں ریاست پاکستان کو. ایک تو کرونا کا مسئلہ ہے، اور اس کرونا کے ساتھ جو ہے نا
وہ کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ بھوک اٹیچ ہو جاتی ہے. جا کے اگر کاروبار بند کرتے ہیں تو بھوک ہے, اور اگر ایس او پی کو فالو کرتے ہیں یا اس کے بعد اسٹرکٹ جو ہے نا وہ اس کی لاک ڈاؤن وغیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر اور مسائل ہیں. دوسرا ٹڈی دل ہے, اور تیسرا بارڈرز پہ آپ کے حالات خراب ہیں. تو یہ 3 ایسے بڑے مسائل ہیں اس وقت جس کا جو ہے نا وہ کوئی میرا خیال ہے اس وقت حل نہیں مل رہا, اور ہم نے سب کچھ شاید اللہ پہ چھوڑ رکھا ہے. کرونا کے مسئلے کو بھی اللہ پہ چھوڑ رکھا ہے کہ لوگوں میں اگر قوت مدافعت جو ہے نا وہ اگر انہوں نے ڈیولپ کر لی تو پھر ٹھیک ہے بچ جائیں گے, ورنہ پھر جس کی موت آئی ہے وہ اپنے لائن میں لگا ہوا ہے اور جا رہا ہے. دوسرا ٹڈی دل ہے, اس کا میں آپ کو بلوچستان میں بتا دوں جو ہے نا اس وقت ہمارے جو زیادہ تر اضلاع ہیں جہاں پہ کچھ بھی سبز چیز ہوتی ہے وہ اب چیزیں جو ہے نا وہ سبز نہیں رہی, وہ بالکل ٹونڈمنٹ درخت ہو گئے ہیں. یا اس کے بعد ہمارے یہاں پیاز وغیرہ کاشت ہوتا ہے, پیاز غائب ہو گیا, سب کچھ غائب ہو گیا. تو یہ ایک اور بھوک ہے. اور تیسرا بارڈر پہ حالات خراب جا رہے ہیں. تینوں کے لیے مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کے لیے گورنمنٹ کا آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ از ناٹ پرو کنفیوژن فار دیز 3 ایشوز. میں نہیں سن پایا آپ کی بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ پرو ایکٹیو نہیں ہے. میں نہیں سن پایا. آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ پرو ایکٹیو نہیں ہے ان ایشوز کو لے کے. نہیں پرو ایکٹیو نہیں ہے, نہیں کنفیوز ہے. اور وہ کنفیوژن جو ہے نا وہ خدا نخواستہ کہیں لے نہ ڈوبے. یہ بالکل ٹھیک ہے. مسرت صاحبہ تینوں معاملوں ویری کریٹیکل ٹڈی دل کا مسئلہ ہو, کرونا کا ایشو ہو, بارڈر کے مسئلے ہو, لیکن میں اسپیسیفکلی کرونا اور ٹڈی پہ رہوں گا کیونکہ اس سے ٹڈی سے تو خیر پاکستان کی اکانومی بری طرح متاثر ہوگی, کرونا سے تو ہو ہی رہی ہے. تو کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پرو ایکٹیو نہیں ہیں اور حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں اگر آپ پرو ایکٹیو نہ ہوئے. مسرت صاحبہ کو آواز جا رہی ہے ہماری؟ میں علی گوہر صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوں. علی بھائی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرونا کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی بڑی واضح ہے اور اس پر عمل درآمد ہو گیا تو ہم کرونا کے نمبرز کو کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں جو اس وقت کرونا کی صورتحال ہے, ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ یہ بار نیازی صاحب پہلے دن سے یہ کنفیوز نظر آئے ہیں. جو اس کے چیف منسٹر ہے پنجاب کے وہ اور ان کی آپس میں بھی جو بیانات تھے وہ کوئی اور پالیسی بیان دیتے تھے, یہ کوئی اور پالیسی بیان دیتے تھے نیازی صاحب. اور آپ دیکھیں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا گورنمنٹ کا کام ہے. ڈے 1 سے چونکہ یہ پاکستان کی عوام کو وہ سہولتیں پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں, بالخصوص وہ لوگ جو غریب لوگ تھے, جو بیچارے اپنا روزگار دیہڑی دار طبقہ تھا. تو یہ انہوں نے مطلب ہے کہ کسی بھی ماہ سوائے وہ 10-12 ہزار روپے کا لالچ دے کے لیکن ان تک عوام کی سہولیات نہیں پہنچائیں اور 1% لوگوں تک بھی نہیں پہنچ سکی. جب لوگ پریشان ہو گئے تو انہوں نے حالات کے تھپیڑوں پر پاکستان کی عوام کو چھوڑ دیا. اور آپ دیکھیں کہ اب یہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, لیکن لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. جو انہوں نے اپنے ایس او پیز بنائے ہیں, مجھے بتائیں کہ ان کی ایڈمنسٹریشن کہاں گئی, ان کے منسٹرز کدھر گئے, ان کے سیکرٹریز کدھر گئے, ان کی انتظامیہ کدھر گئی. یہ ان کی کوئی گرفت ہی نہیں لگتی ہے نہیں. یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے مسرت صاحبہ اوور ٹو یو. ٹڈی کا مسئلہ ہو یا کرونا کا مسئلہ ہو, گورنمنٹ از ناٹ پرو ایکٹیو, اپوزیشن کا یہ کہنا ہے. نیازی صاحب کو چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دینے کے علی بھائی جواب لے لیں, مجھے پروگرام ختم کرنا ہے. علی بھائی جواب لے لیں. مسرت صاحبہ اچھا, اپوزیشن کے شور مچانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم عوام کی عدالت میں بھی سرخرو ہو رہے ہیں اور اللہ کی عدالت میں بھی سرخرو ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہمیں وہ لبرٹی, وہ لیئر حاصل نہیں ہوا جو شہباز شریف صاحب, جو اپوزیشن لیڈر صاحب نے اس آئسولیشن میں انجوائمنٹ کا جو ٹائم انہوں نے گزارا آئسولیشن میں, اور اپوزیشن لیڈر ہونے کے ناطے کم از کم جو نون لیگ کا ووٹ بینک تھا ان کا تو ان پہ حق تھا. جو کچھ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا وہ سب سے ڈھکا چھپا یا یہاں نہیں. اب رہ گئی گورنمنٹ کی بات. الحمدللہ پاکستان کی حکومت نے جتنی بھی ڈیسیجن میکنگ کی ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین اپنا خیال رکھیں.